बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले चंद दिनों से जब से PS 88 के ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, कराची में एक अजीब तमाशा जारी है। हर इंतखाबात के बाद, हर ज़िमनी इंतखाब के बाद उस हलके के लोगों की चीख व पुकार आती है कि उनके ऊपर पुलिस के ज़रिए जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। लोगों के घर पे छापे डाले जाते हैं, उन्हें बिला वजह उठाया जाता है, मुख्तलिफ FIR के अंदर उनके ऊपर दर्ज करके उन्हें ज़दोकोब किया जाता है, थानों में, जेल में डाला जाता है, वहाँ पर उनके साथ ज़दोकोब किया जाता है। ये मामलात रूरल सिंध तक थे और उसको कोशिश ये होती थी कि किसी तरह इसको हैंडल किया जाए। आज मुझे अल्ताफ़ हुसैन का दौर याद आ रहा है कि जिस तरह वो गुंडों के ज़रिए शहर कराची के ऊपर हुकूमत करना चाहते थे, उसी तरह आज हमारी सिंध पुलिस बिहेव कर रही है और वही गुंडागर्दी पुलिस की वर्दी में इस शहर कराची में की जा रही है। IG सिंध बिल्कुल नाकाम नज़र आते हैं। वो एक सियासी वाबस्तगी रखते हैं और अपने फ़राइज़ की अंजामदही में नाकाम नज़र भी आते हैं और ना ही उनकी कोई इंटेंशन नज़र आती है कि वो अपनी सिंध पुलिस की इज़्ज़त को बचाते हुए और जिस खिदमत के जज्बे के लिए वो आए हैं वो कर पाएं। ऑपोजिशन जमातों के साथ पुलिस का नारवा सलूक और उनका पार्टीजन होना साफ नज़र आता है। हलीम आदिल शेख के केस में PS 88 में जो उसको उठाया गया, हम खामोश रहे कि वहाँ पर कहा गया कि जी यहाँ उनका आना बनता नहीं। चले मान ली बात नहीं बनता, आप बाहर निकाल दें। फिर थाने में ले जाकर उसके ऊपर 780A डाली गई और उसके बाद उसे लॉकअप में डाला गया। लॉकअप में डालने के बाद वहां से सांप का निकलना, जिसकी गवाही 3 पुलिस अफसरान दे चुके हैं, वहां पर उसके बाद तशद्दुद करना, फिर जेल कस्टडी में हलीम आदिल शेख के ऊपर तशद्दुद किया गया, जो अपोजिशन लीडर हैं, हमारे तमाम जमातों के मुत्तफ़िका अपोजिशन लीडर हैं। एक अपोजिशन लीडर का इस्तेकाक होता है, उसने कोई डाका नहीं डाला, कोई कत्ल नहीं किया, उसे जेल में डाला गया, दोबारा 780A लगाई गई और फिर जेल में बेइंतहा तशद्दुद किया गया। ना किसी कानून का सहारा, ये एक लाकानूनियत की इंतहा है, जहां पे मैं देखता हूं कि तो IG अपने आप को बेबस महसूस करते हैं या वो बेबसी की तस्वीर बनना चाहते हैं ताकि वो काम जो उनसे कराए जाने चाहते हैं, जो होते हैं उनके ज़रिए, वो उन्हें अब अंजाम दे सकें। हमारा एक और वाक़या समीर शेख के साथ हुआ, उन्हें भी उठाया गया, 780A डाली गई और उसके बाद मुसलसल समीर शेख के साथ भी यही जुल्म जबर का मामला हो रहा है। ये ऑर्डर है एंटी टेररिस्ट कोर्ट का, ATC का, कि समीर शेख को फौरी तौर से अस्पताल मुंतकिल किया जाए और जेलर रिफ्यूज़ करता है। ये पड़ा है ऑर्डर, नहीं करता चेंज वहाँ से। कौन क्या कर लेता है। ये हाल है हमारी पुलिस का और जेल सुपरिटेंडेंट का कि वो कोर्ट के ऑर्डर को मानने से इनकार करता है, नहीं भेजता वहाँ पे। मेरा सवाल ये बनता है कि क्या सिंध के अंदर इंतखाब लड़ना कोई जुर्म है? क्या सिंध के अंदर किसी इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना जुर्म है? तो फिर इंतखाब ही ना कराएं, फिर सीधा कह देंगे जो खड़ा होगा उसको हम जेल में डाल देंगे। ये कौन सा इंसाफ हुआ कि वो वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे, इस वक्त सेंट्रल जेल में समीर शेख, अरसलान बरोई, रिजवान, हसीब, महमूद और अमजद, ये सेंट्रल जेल में मौजूद हैं।
زبیر شاہ، عثمان بگٹی، حبیب نور، راؤ اویس، عزیز بٹ، یہ سارے جو ہیں اس وقت ملیر جیل میں موجود ہیں۔ ان کے گھروں کے اندر گھس کے پولیس نے ان کے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کی، نازیبا سلوک اپنایا۔ جنگل کا قانون اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر، اس صوبے کے اندر یہاں پر ہو رہا ہے، اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں کہ جی قانون کے آگے ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا سوال بنتا ہے، میں نے وزیر اعظم سے آج صبح ٹیلی فون جب ان کا آیا مجھ سے بات کرنے کے لیے، میں بہت دن سے وزیر اعظم کو یہ اطلاع دے رہا ہوں ایک ایک چیز کی، وہ مجھ سے پوچھ بھی رہے ہیں، لیکن اب پانی حد سے گزر گیا ہے۔ میں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے اور تمام تفصیلات سے آگاہ کیا ہے، اور اس معاملے پر میں نے سفارش کی ہے کہ فوری طور سے آئی جی سندھ کو تبدیل کیا جائے، اور یہاں پر وہ آئی جی سندھ لا کر بٹھائیں جو کسی کی حکم مزوری نہ کرے، بلکہ وہ اپنے قانون کے مطابق اس شہر کے امن اور نفس امن کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں پر پولیس کے ذریعے ہر قسم کی غنڈہ گردی ہو رہی ہے، ایس ایس پیز کو ڈائریکٹ احکامات دیے جا رہے ہیں، اور ایس ایس پیز اپنے ٹرانسفرز اور اپنی ترقی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ میں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں ان تمام اداروں کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، پولیس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ آپ کو صرف اسٹیٹ کی ملازمت کرنی ہے۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے، نہ مجھے نہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اسٹیٹ کی ملازمت کرتے ہیں، اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں، اپنے وطن کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، جس دھرتی پہ آپ کو لگایا گیا ہے، سندھ دھرتی پہ، اس دھرتی سے پیار کرتے ہیں، تو آپ حق اور انصاف کے ساتھ یہاں پر نوکری کریں۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو جو وفاق کے بس میں ہے وہ ریٹ قائم کی جائے گی۔ میں یہ بالکل صاف طور سے باور کرانا چاہتا ہوں کہ کسی کی دباؤ میں نہ آئیں، کسی مجبوری کے تحت ظلم اور بربریت کا بازار گرم نہ کریں، مجبور نہ کریں کہ انتہائی قدم اٹھایا جائے۔ ہمارا ایک ایم پی اے رمضان گھانچی لیاری سے الیکٹ ہوا، اس کی ٹانگ میں دن دہاڑے گولیاں ماری گئیں، اس کا آپریشن ہوا، آج تک لنگڑاتا ہے، راڈ ڈلے ہیں ٹانگ میں۔ جس نے گولیاں ماری ایک دن کے لیے اریسٹ نہیں ہوا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آئی جی سے کہ کتنا بڑا جرم ہے کسی ایم پی اے کی ٹانگ میں گولی مارنا، یا کسی عام انسان کی ٹانگ میں گولی مارنا۔ بندہ آپ کے سامنے ہے، مجبوری کا اظہار کرتے ہیں، ایف آئی آر کاٹنے کے لیے 6 دفعہ فون کرنا پڑتا ہے کہ بندے کو گولی لگی ہے، ہمارے ایم پی اے کو اس کے ٹانگ میں گولی لگی ہے، ایف آئی آر کاٹیں۔ مجبوری کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اگر یہ مجبوری اتنے ہائر لیول پہ وہ دکھا رہے ہیں تو لوور لیول پہ لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ایک عام انسان کا جو گلی میں رہتا ہے، غریب آدمی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ تو ہم یہ بالکل صاف طور سے میں آج اپنے میڈیا کے توسط سے یہ بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم بہت سیریسلی پولیس کے تمام معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کے آفس کو اطلاع کر دی گئی ہے، اور یہ لاسٹ وارننگ اس کو سمجھیں کہ اس کے بعد اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا پولیس نے، کسی کے کہنے پر بھی، چاہے وہ آئی جی ہوں، اے آئی جی ہوں، ایس ایس پی ہوں، ڈی آئی جیز ہوں، جو بھی ہو، اس کے ساتھ وہی کام جو وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے، وہی کام جس کام سے ان کو روکا جا رہا ہے، وہی کام وہ اگر بار بار کریں گے تو اس کا خمیازہ بھی بھگتیں گے۔ پھر میں کوئی فیور نہیں مانگ رہا، میں کوئی آپ سے، پولیس سے میں مخاطب ہوں کہ میں آپ سے کوئی فیور نہیں چاہتا۔ ایک ایس ایچ او، ایک ٹرانسفر، ایک تبدیلی کسی کو لگانے کے لیے نہیں آپ سے کہہ رہا۔ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کے تھرو لوگوں کو تبدیل کراتا پھروں، لیکن یہ کام ضرور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ حق اور انصاف کے ساتھ کام کریں اس صوبے کے اندر۔ یہاں پر کسی کو منمانی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو آج کسی ایک کے ساتھ ہو رہا ہے، کل آپ کے اور میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو معاملات ہم آج دیکھ رہے ہیں سندھ میں، یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھے۔
میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مجھے تو الطاف حسین کی یاد آ گئی. یہ نو گو ایریا ہے, یہاں آپ نہیں جا سکتے, وہاں سے الیکشن نہیں لڑ سکتے, بوری میں لاش آ جائے گی, بند کر کے ماریں گے, کمرے میں سانپ آ جائے گا, 50 آدمی حملہ کر دیں گے آپ کے اوپر جیل کے اندر, جیل کسٹڈی کے اندر وہاں حملے ہو رہے ہیں, وہاں سے بھی کوئی نہیں ہے. 20 سیکنڈ کی ویڈیو ریلیز کر دی آج جیلر صاحب نے کہ جی یہ دیکھیں حلیم عادل کو لائے تھے اور لے گئے. یہ کٹ پیسٹ سب کو نظر آتے ہیں. کیا 20 سیکنڈ جیل میں تھا حلیم عادل شیخ؟ اس کو رات کو سیل میں بند کر کے اس کے ساتھ مزید لوگوں کو چھوڑ کے وہاں اس کو پٹوایا گیا. یہ حال ہے اس صوبے کے اپوزیشن لیڈر کا. کوئی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں, کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہماری اپوزیشن کرے گا اس کا ہم یہ حال کریں گے, تو یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. میں یہ بات کرنے کے لیے میں نے آپ کو آج زحمت دی تھی کہ میں آئی جی صاحب کو بالکل کلیئر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ آخری موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ صرف حق اور انصاف کے اوپر اپنے پولیس کے فیصلے کریں. اچھا گورنر صاحب یہ بتا دیں کہ اس تمام تر صورتحال پیدا ہونے کے بعد آپ نے آئی جی سندھ سے کسی بھی طرح سے کوئی رابطہ کیا, ان کو کال کی, اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور بڑا دعویٰ کرتے ہیں کل چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ جو ان کی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ غیر جانبدار ہے, غیر چاہتی ہے, تو کیا واقعی آپ اس پوری صورتحال سے ان کو آگاہ کر رہے ہیں یا کیا کریں گے؟ کوئی رابطہ ہوا ہے ان سے؟ میری کل آئی جی سندھ سے بات ہوئی, میں نے انہیں فون کیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل قانون کے مطابق کر رہے ہیں. ان کے خیال میں یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل قانون کے مطابق ہو رہا ہے, اور انہوں نے مجھے آفر کی کہ جی اگر میں چاہوں تو کسی بھی پولیس سے, پنجاب سے, کے پی سے یا بلوچستان پولیس سے انکوائری کروا سکتا ہوں ان کے ان اقدامات کی. لیکن آئی جی سندھ کو میں نے بے بس پایا. وہ صرف وہ احکامات بجا لاتے ہیں جو ان کو حکم آتا ہے, اسی کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ کسی طور پہ بھی جو کام یہ سارا کیے پچھلے 5 دن میں انہوں نے, یہ کسی طور پہ بھی پولیس کو زیب نہیں دیتے, کیونکہ یہ سارے جھوٹے الزامات ہیں, جھوٹ پر مبنی ہے. ایک ایف آئی آر کاٹتے ہیں حلیم عادل شیخ اور 200 دیگر, وہ 200 دیگر میں جس کو مرضی اٹھا کر لے جائیں, آپ کو لے جائیں, مجھے لے جائیں, فلانے کو لے جائیں, جس کا دل کرے اس کو اٹھا کر لے جائیں اور نام ڈالتے چلے جائیں اس کے اندر کہ یہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہوتے جا رہے ہیں. مظہر بھائی صاحب قدم جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ 3 سال ہو گئے, کیا وزیر اعلیٰ سندھ وفاق کے ماتحت نہیں ہے یا وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں, وہ اتنے پاورفل ہو چکے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, وفاق کا اور صوبے کا ایک رشتہ ہے, اور اگر ایک دوسرے کا احترام کر کر چلیں گے تو یہ رشتہ استوار رہے گا. اگر احترام ختم ہو جائے گا تو یہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ, چاہے خواہ وہ سندھ کا ہو, خیبر پختونخوا کا ہو, وہ پنجاب کا ہو یا بلوچستان کا, اسے وزیر اعظم کا احترام کرنا لازم ہے. اس کے وزیر اعظم ہاؤس کے ساتھ, وفاق کے ساتھ اس کو مل کر چلنا لازم ہے, ورنہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے صوبے کے لیے بھی اور وفاق کے لیے بھی. لہذا بہتری اسی میں ہے, صوبے کی بہتری اسی میں ہے کہ دونوں جماعتیں, وفاق کی حکمران جماعت اور صوبے کی حکمران جماعت, ان کے اندر کوارڈینیشن ہونی چاہیے, ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے, ایک دوسرے کا احترام کرنے کی طاقت اور ہمت ہونی چاہیے. اپنے اپنے سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن یہ کام ہوتے رہنے چاہیے. اگر یہ نہیں ہوں گے تو مشکلات میں اضافہ ہوگا. ایک آدمی اس کے بعد گورنر صاحب, آپ نے فرمایا کہ آئی جی پولیس جو ہے وہ بے بس نظر آتے ہیں, بے بس تو معذرت کے ساتھ آپ بھی نظر آ رہے ہیں کہ اتنا بڑا منصب, گورنر سنگھ کا منصب آپ کے پاس, آپ نے حلیم عادل شیخ کے معاملے پہ نوٹس لینے اور رابطے کرنے کے علاوہ ایکشن کیا لیا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کو زیب دیتا ہے کہ وہ ہلکے میں اسلحہ بردار جتھے کے ساتھ گھومے؟ الیکشن قوانین میں اجازت دیتے ہیں؟ جی دیکھیے, سارے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں مخالف جماعت کے, ان سے پولیس کی جو سیکیورٹی تھی دی گئی تھی وہ وڈرا کر لی گئی ہے. صرف اس وقت سیکیورٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پی ایز کے پاس ہے, اور جو اپوزیشن کی جماعت کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. لہٰذا سب لوگ مجبور ہیں کہ وہ اپنی اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی کا بندوبست کریں. حلیم عادل شیخ وہاں پر کیمپیننگ کے لیے گئے تھے, کوئی بدماشی کے لیے نہیں گئے تھے. میں حلیم کو جانتا ہوں اچھی طرح,
اس کو رگ رگ سے جانتا ہوں حلیم کی. وہ کوئی بدماشی کرنے وہاں نہیں گئے تھے, کیمپیننگ کے لیے گئے تھے. جی آپ نے ایکشن کیا لیا سر؟ انتہائی اقدامات کی بات ہوئی تو آپ صوبے کے گورنر ہیں, کیا کوئی گورنر راج جیسے آپشن پر غور کیا جائے گا؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جب آئی جی سندھ کو تبدیل کیا گیا تھا مشتاق مہر کو, تو وفاق کی مرضی بھی اس کے اندر شامل تھی, اور آج انہی آئی جی سندھ کو جو ہے وہ آپ بے بس کہہ رہے ہیں. دیکھیے, جب آئی جی سندھ کو تبدیل کیا گیا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا ٹرموائل تھا. وفاق کے جو نام تھے وہ سندھ کو قبول نہیں تھے, اور سندھ کے نام وفاق کو قبول نہیں تھے. اور بڑی مجبوری کے تحت جب سندھ کے چیف منسٹر کی بے انتہا یہ ضد تھی کہ نہیں انہیں یہی چاہیے, ان کی بات کو رکھتے ہوئے کانفلکٹ میں نہ لے جانے کی وجہ کے لیے ان کی ایشورنس کے بعد کہ جی بڑا نیوٹرل رہے گا, اس کو یہ ڈیلیور کریں گے, اور ساری چیز جو انہوں نے ایشورنسز دی تھی وفاق کو, اس کے بعد آئی جی کی تعیناتی ہوئی تھی. مگر ہوا وہی جس کا خطرہ تھا, جس کا پہلے سے اندیشہ اظہار کیا جا رہا تھا کہ یہ پارٹیزن ہوں گے اور یہ کمپلیٹلی امپارشل نہیں رہ پائیں گے. تو آخر میں وہی ہوا. اور جو چیز آپ نے مجھ سے پوچھی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی گورنر راج کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایسی بات ڈسکشن میں ہے, نہ اس کی طرف وفاق سوچ رہا ہے, نہ وفاق سوچنا چاہتا ہے. لیکن وفاق یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ یہاں پر سندھ کے اندر جو مظالم ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے, اس کے لیے جو رابطے ہیں وہ جاری ہیں. گورنر صاحب یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی پولیس کے ذریعے حلیم عال شیخ کو مروانا چاہتی ہے؟ دوسری بات اس میں یہ بھی بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں مطلب ویسے ماضی میں یہ ہوا تھا کہ کے پی کی گورنمنٹ نے اپنی پولیس کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا, تو یہ حق تو پی ٹی آئی کے پاس بھی موجود ہے, تو کہ اس آپشن پہ بھی آپ غور کر رہے ہیں؟ ساتھ کنٹینیو کر لیں. آپ نے انتہائی قدم کی بات کی, انتہائی قدم ہے یا وضاحت تو کریں. آئی جی کا ریموول ہو سکتا ہے, انتہائی قدم اور کیا ہوگا. دیکھیں وفاق کے دو نمائندے یہاں پر موجود ہوتے ہیں, ایک چیف سیکرٹری, ایک آئی جی سندھ, اور ان کا یہ فرض ہے کہ وفاق کی کوارڈینیشن کے ساتھ وہ چلیں. وہ یہاں پر پوسٹنگ کے بعد یہ سمجھنے نہ شروع کر دیں کہ ان کا وفاق سے رابطہ ختم ہو گیا اور اب انہوں نے وفاق کے علاوہ کام کرنے ہیں. تو میں انہیں بار بار یہ بات باور کرا رہا ہوں کہ انہیں یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک کوارڈینیشن, ایک برج کا کردار ادا کریں وفاقی اداروں کے اور صوبائی اداروں کے ساتھ. اگر وہ یہ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں, وہ پارٹی بن جاتے ہیں, وہ صرف ایک صوبے کی حکومت کے ساتھ چلنے لگتے ہیں, وفاق کو اگنور کرتے ہیں, تو اس کے اوپر انتہائی قدم اٹھایا جا سکتا ہے. نہیں جی, میں نے جو وزیر اعظم کو خط لکھا ہے اس کے میں محرکات تو آپ سے نہیں شیئر کر سکتا کیونکہ وہ آفیشیل لیٹر ہے, لیکن اس میں آئی جی سندھ کے لیے میں نے ساری بات کی. جی جی بولیں. نہیں, میں نے آپ سے کہا کہ میں اس میں محرکات آپ سے شیئر نہیں کر سکتا, لیکن آئی جی سندھ کے بارے میں جو میں نے آپ سے بات کی ہے, یہ ساری بات میں نے خط میں لکھ کے وزیر اعظم کو بھی باور کرائی ہے, اور میں نے انہیں یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں پر آئی جی سندھ جو ہیں وہ اپنی فرائض کی انجام دہی میں ناکام ہیں. اچھا, جوڈیشل انکوائری کے لیے آپ یہ بتا دیں جب بھی پریس کانفرنس کی جاتی تھی حلیم عال شیخ جو ہیں وہ دنیا بھر کے جو الزامات ہیں وہ پیپلز پارٹی پہ لگاتے تھے, اور ہمیشہ ان کا ایک ہی بات ہوتی تھی کہ ہم گھبراتے نہیں ہیں جیلوں سے, ہم گھبراتے نہیں ہیں مقدمات سے, ہم نے یہ پولیس کی دیکھی سب کچھ. تو پھر آج حلیم عال شیخ اور پاکستان تحریک انصاف وہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ مقدمات کا سامنا کریں. مقدمات کا سامنا ہی کریں بھائی, کون گھبرایا ہوا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ حلیم عال شیخ نے بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. یہ اعصاب شکن چیزیں ہوتی ہیں, کسی کو آپ جیل میں ڈال کے جب آپ کوٹتے ہیں نا تو یہ اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے. اس نے اعصاب بھی سنبھالے رکھے, اور وہ ایک دلیر اور لڑنے والا آدمی ہے, اور ابھی فی الحال اسپتال میں. جی جی آپ نے کوئی چیف منسٹر سے آپ کا رابطہ ہوا ہے, آپ نے کوشش کی ہے, اور پرائم منسٹر سے جو بات ہوئی ہے ان کو کیا یقین دہانی کرائی پرائم منسٹر؟ چیف منسٹر سے میرا رابطہ نہیں ہوا, نہ ہی میں نے کوشش کی, لیکن پرائم منسٹر صاحب سے مسلسل میں رابطے میں ہوں. آج صبح بھی ان کا 2 دفعہ فون آیا میرے پاس, اور انہوں نے یہی ساری چیزیں جو میں نے انہیں بتائی تھیں اس کی دوبارہ تفصیل مجھ سے طلب کی. میں نے دوبارہ آج ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ مزید چیزیں بھی بتائی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم اس کا سخت نوٹس لیں گے. وفاق کے نمائندے ہیں, وفاق کی وزارت داخلہ بھی آپ کے پاس ہے, آپ انکوائری کروا لیں, اس معاملے کی انکوائری کروا سکتے ہیں
जी कर रहे हैं। आज शेख रशीद साहब ने, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वफाकी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को, दोनों से रिपोर्ट तलब की है। वो रिपोर्ट भी उनके पास आ जाएगी और इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन का भी क़याम करेंगे। पंजाब में जो सियासी हालात है, पंजाब में जो सियासी हालात है, उन्हें देख के मैं ये कह रहा था कि पंजाब में जो सियासी हालात है, क्या उन्हें देख के भी आपको अल्ताफ हुसैन की याद आती है? पंजाब में सियासी हालात ये नहीं है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे बता दें, पंजाब पुलिस ने कहीं हमने कोई एक FIR ऐसी काटी हो कि ऑपोजिशन के बंदे को उठा के उसके ऊपर 780A डाल के उसको अंदर जेल के अंदर कूटा हो। कहीं आप KPK में बता दें ऐसी कोई चीज़ की हो। बलूचिस्तान में कोई ऐसी चीज़ हो रही हो जहाँ वफाक की सूबाई हुकूमतें हैं वफाक के साथ, वहाँ पर कोई पुलिस गर्दी नहीं हो रही। सिंध में बाकायदा, ये तो अभी मैं आपको शहर का हालात बता रहा हूँ, अगर आप रूरल सिंध की तरफ चले जाएं तो वहाँ तो बेइंतहा इस तरह के मामलात हैं जो रिपोर्टेड भी नहीं होते केसेस। सवाल कर ले, मुतालबा किया, को गिरफ्तार किया गया तो आपने आईजी सिंध की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। जी, जाहिर है कि अपोजिशन लीडर एक पूरे सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सिंध की तमाम जमातों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अपोजिशन लीडर का जो स्टेचर है वो जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके बराबर समझा जाता है, उसका इस्तिकाक होता है, वो असेंबली में खड़ा होता है तो उसके लिए माइक खोला जाता है, वो पूरे सिंध की बात करता है। उसके लिए जाहिर है कि अगर उसको उठा के ये हाल करेंगे तो उसके ऊपर बात तो होगी। गवर्नर साहब, ये फरमाइएगा, आपने आईजी पर इल्जाम लगाया है, देखिए, मैंने वफाक से ये दरख्वास्त की है, वफाक की जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो वफाक के डिस्पोजल पे होती है कि वो उसका पोस्टिंग ट्रांसफ़र या कुछ कर सकते हैं, तो वो अपने जो भी कानूनी उनके दायरे कार होगी उसको इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से कर सकते हैं। लिहाजा मैंने ये चीज़ वज़ीर आज़म के पास छोड़ी है अपनी, मैंने उन्हें जो चीज़ है वो उन्हें मैंने बता दी है। फैसला वज़ीर आज़म के ऊपर है कि वो किस तरह से उसको मूव करना चाहते हैं। सेनेट के हवाले से जो बोर्ड है, जो पार्टी का बोर्ड बना, उसमें सिंध के हवाले से आप जो है वो इंचार्ज थे, जो टिकट देने के हवाले से मजाज थे, अथॉरिटी आपके पास थी। आपके सिलेक्टेड दो बड़े उम्मीदवार जिसमें फैसल वाल था, उनका कल फैसला होना है, जबकि एक जो है वो अबरो साहब वो आज नाअहल करार पाए। तो आइंदा की क्या हिकमत अमली आपकी होगी? देखिए, जो आज जिस ऑब्जेक्शन पे सैफुल्लाह अबड़ो के पेपर रिजेक्ट हुए हैं वो मैं समझता हूँ चैलेंजेबल हैं। वो कल डबल बेंच में चैलेंज करेंगे, उसके बाद जो सा हाई कोर्ट का फैसला होगा वो सर आंखों पर जैसा वो चाहें। आपने आईजी सिंह को मौजूदा इल्जाम ठहराया है तमाम तर मामले के अंदर, लेकिन कराची की जो पुलिस है वो कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन के तहत काम करती है। आपने उनसे जो रब्ता किया, उन्होंने आपको क्या बताया कि दोनों ये इक़दाम कर रहे हैं, ये जो इक़दाम हैं कानून के मुताबिक है? देखें कि चाहे आईजी को कॉल कर लें, अपोजिशन लीडर थे, उनके साथ भी कुछ इस तरह का वाक़या हुआ था, तो राव अनवर को फौरी तौर पे ओहदे से हटा दिया गया था। इस दफ़ा SHO पर भी एक आंच नहीं आई। मैंने जब ख्वाजा इज़हारुल हसन अरेस्ट हुए थे और जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया था, मैंने उस पर भी प्रोटेस्ट किया था। मैं उस वक्त गवर्नर नहीं था, मैं इज़हार के घर भी गया था, मैंने मीडिया से भी बात की थी और हमने उनके लिए डेमोन्स्ट्रेशन भी की थी। वही चीज़ आज हलीम के साथ हो रही है, लिहाजा वही बात हम आज फिर कर रहे हैं कि ताकि ये चीज़ रुके और हम एक दूसरे का एहतराम करना जान जाए। देखिए, किसी से भी बात कर लेना, जवाब सबका एक स्टीरियोटाइप जवाब है कि जी हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम तो बड़े कानून के मुताबिक चल रहे हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो हमारे ऊपर प्रेशर हो, हम तो यूँ कर रहे हैं। अब प्रेशर तो आपको साफ नज़र आता है, आपने उठाया, उसके बाद आपने रात को 780A डाल दी, सुबह कोर्ट गए, वहाँ से बेल कराने के लिए, वहीं से अरेस्ट करके दोबारा एक और 780A डाल दी, दूसरे को उठाया, उसको भी 780A डाल दी, बेल करा के कोर्ट से निकला है, कोर्ट के अहाते से उसको घसीटते हुए ले गए। समीर शेख की बात कर रहा हूँ, उसको कपड़ा डाल के मुंह पे उसको मारपीट की। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रहा। नहीं, ऐसी कोई बात अभी नहीं हुई। मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा कि जी आईजी साहब जो है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं।